नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बातचीत करना और जिन पर रोशनी डालना ज़रूरी भी हो, और साथ ही साथ उन पर बात करके हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें, हम कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इस हवाले से बात करना वक्त की अहम ज़रूरत भी है। तो जी, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो वालिदैन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, जिनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनका अदब करना हम सबके फ़राइज़ में शामिल है। तो इस पर हम किस तरह से जो है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि अगर हम अपने वालिदैन को इग्नोर करें खुदा न खास्ता, या उनके इज़्ज़त और एहतराम में उस तरह से हम पूरे नहीं उतर पा रहे हैं या उसको मलहूज़ ख़ातिर नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है, औलाद के फ़राइज़ क्या हैं। डेफ़िनेटली जब भी हम वालिदैन के हुकूक़ की बात करते हैं या किसी के भी हुकूक़ की बात करते हैं, तो फिर उसके टुवर्ड्स जो भी उसके ऑपोज़िट सिचुएशन होती है उसमें ड्यूटीज़ की बात की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है, फ़राइज़ की बात की जाती है। यकीनन जब हम वालिदैन के हुकूक़ की बात करते हैं तो ये औलाद के फ़राइज़ हैं जो कि औलाद को हर सूरत, हर मुमकिन जो है वो सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पूरे करने हैं। इनको समझना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है वो बात करेंगे कि क्या वालिदैन के हवाले से दिनों को मखसूस करना, कि जैसे हम देखते हैं कल पूरी दुनिया में फ़ादर्स डे मनाया गया। अब इस दिन को मनाने का मकसद यही था कि हमारे जो फ़ादर्स हैं, हमारे जो बाप हैं, उनको हम किस तरह से ख़राज तहसीन पेश कर सकते हैं, उनकी खिदमात पे उनको किस तरह से ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, उनकी तमाम डेडिकेशंस पर उनको हम किस तरह से जो है वो सराह सकते हैं। इस पे हमने, और सराहना कितना ज़रूरी है इसके हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी किए गए, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स का भी इनेकाद किया गया और वर्ल्ड वाइड हमें एक जो है वो ख़ास एहतमाम नज़र आया कि हर किसी ने अपने फ़ादर्स को ट्रिब्यूट पेश किया, उनकी खिदमात पर, उनकी तमाम तर जो है वो डेडिकेशंस पर। हमने देखा कि बच्चों ने उनको डेडिकेटली ये दिन गुजारा। इससे पहले हमने देखा कि मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया 9 मई को, और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही था कि जो माएँ हैं उनको किस तरह से हम उनकी खिदमात पर, उनकी तमाम तर डेडिकेशंस पर, किस तरह से वो अपनी औलाद को तरबियत देती हैं, अपनी औलाद को परवान चढ़ाती हैं, उन तमाम खिदमात पर, उन तमाम डेडिकेशंस पे हम कैसे ख़राज तहसीन पेश कर सकते हैं। तो जी, वालिदैन के हवाले से दिन मनाना, दिन को मखसूस करना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, या कितना ज़रूरी है कि ऐसे दिन मनाए जाएं, ताकि हम ये देखते हैं कि हमारे ताल्लुकात में, हमारे रिश्तों में वो इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो रहा, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की वजह से, टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम अपने सोशल इंटरेक्शन को ख़ासा कम करते जा रहे हैं, इसको थोड़ा इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ऐसे दिन मना के हम किस तरह से जो है वो अपने प्यारों को, अपने ताल्लुकात को, अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अगर आप इस टॉपिक से रिलेवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके माइंड में कोई सजेशन हो, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जिनका तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जी, उससे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 20, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करिए महनाज तारिक, माहिर तालीम है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज के दूसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहेंगे, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर शफीक अंजुम साहब, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ आवरी का। आज की तीसरी मेहमान को भी वेलकम करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं शुमाइला जुबैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शुमाइला? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, सबसे पहले महनाज आपसे बात करूँगी। ये जो आज हम वालिदैन के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त, उनके एहतराम और इन तमाम तर चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए औलाद के क्या फ़राइज़ हैं उनको भी हम हाईलाइट करेंगे। कितना ज़रूरी है ऐसे टॉपिक्स पर बात करना? मेरा तो जी ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है। हमें हमारी ज़िंदगी के जो सबसे अहम लोग हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, यकीनन। और आज हम जो भी कुछ नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। जब बच्चा छोटा होता है, एक इंसान का बच्चा है जिसको एक ख़ास उम्र तक अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ तो आप देखें कि अगर आप जानवरों में जाएं तो उधर से बच्चा पैदा होता है, उधर से वो अपने पाँव पे खड़ा होता है, लेकिन हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली। और खुदा ना खास्ता अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो क्या कहता है कि जी मेरे पेरेंट्स नहीं थे, या मेरे वालिद नहीं थे, या बहुत से लोग तो सिर्फ इस वजह से एट टाइम्स सिम्पटीज़ भी लेते हैं कि जी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। सो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगाएं कि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारी लाइफ में। डेफिनेटली। और ना सिर्फ ये कि इस तरह से है, बल्कि हमारा तो मज़हब हमें इस चीज़ की बहुत तालीम देता है यकीनन कि जी आपने अपने माँ बाप को उफ़ भी नहीं कहना, और नो मैटर व्हाट आपने उनका ख्याल रखना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि एक वक्त आता है जब पेरेंट्स बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। वो टाइम होता है जिस वक्त उनको अपनी औलाद की ज़रूरत होती है, यकीनन। और वो उनका टेस्टिंग टाइम होता है। जहाँ तक आपने बात की डेज़ सेलिब्रेट करने की, तो मेरा ख्याल है कि ये डेज़ सेलिब्रेट तो करने चाहिए ज़रूर, ठीक, लेकिन इनको जो है इनकी अहमियत को उजागर करना इन डेज़ की, और इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि ये दिन मनाने का बेसिक मकसद क्या है, उस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। हम अपने बाकी मेहमानों को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाह रहे हैं। ब्रेक से पहले शफीक साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? कितनी खूबसूरती के साथ महनाज ने स्टार्ट किया। बहुत खूबसूरत बात है। ज़ाहिर है हमारा अजीज़ तरीन रिश्ता जो कि इस दुनिया में है और जो बिल्कुल इब्तदा से हमारे साथ कायम होता है और फिर बहुत देर तक चलता है, वो हमारे वालिदैन का है। यकीनन। वो हमें पालते पोसते हैं और हर तरह से हमारी हिफाजत करते हैं, हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो कि हमें उनके साथ जोड़ती हैं, उनका कुर्ब अता करती हैं, और ये करीब का रिश्ता बहुत अहम होता है। हम जब नशोनुमा पाते हैं और ज़रा बड़े होते हैं, बलूगत के मुख्तलिफ मराहल तय करते हैं, तो जब हमारे अंदर कुछ ताकत आती है, कुछ इस्तेकाम आता है, कुछ तरक्की आती है, तो हम समझते हैं कि जैसे कि हम शुरू से ही ऐसे थे और जवान थे और मजबूत थे और बहादुर थे और सब कुछ हम जानते भी थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा अगर हम सोचें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह का सफ़र तय करके आए हैं और किस तरह की सूरत हाल से गुजर के आए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा सहारा ज़ाहिर खुदा ताला की ज़ात पहला सहारा है, वही पैदा करती है, और लेकिन उसके बाद जो हमारा सहारा बने हैं वो हमारे वालिदैन, और हमारी वालदा ने हमें जना और पाला पोसा और उस पर मेहनत की, और हमारे जो वालिद होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जब अल्लाह ताला अपना जिक्र करते हैं, ये बहुत अहम बात है, बुनियादी बात है कि अल्लाह ताला ने जब हमसे मुखातबत इख्तियार की और कहा कि आप क्या करें, आपकी ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए, तो उसमें दो बुनियादी बातें कही हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और दूसरी बात यह है कि अपने वालिदैन की कदर करो, उनका एहतराम करो, ठीक है, उनकी खैरख्वाही चाहो। तो
اللہ ताला ने ये बहुत वाज़े तौर पर और साफ बता दिया है कि हमें क्या करना है, जिस तरह उसका शुक्र अदा करना है इस तरह अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करना है, और ये शुक्रगुजारी हम पर फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कि बस हो गया। यही हमारे फ़राइज़ हैं जिनको हमने सोचना भी है, समझना भी है और उनको पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि अगर हम अपने वालिदैन के हकूक़ नहीं पूरे कर रहे तो डेफिनेटली हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से या कामयाब तरीके से नहीं गुजार सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। शुमाइला क्या ऐड करना चाहेंगी? ये दिन जिस तरह से हमने कल देखा कि फ़ादर्स डे मनाया गया ग्लोबली और बड़ी इंपॉर्टेंस मिली फादर्स को, किस तरह से बच्चों ने बड़ी डेडिकेशन के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहा अपने फादर्स के साथ और फिर उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया, जैसे वो उनकी खिदमत कर रहे हैं, जैसे उनको पाल पोस रहे हैं, उसको सराहा भी गया। कितना ज़रूरी है ऐसे दिन मनाना? थैंक यू हुमा। आपकी तवज्जो मैं एक तरफ लाना चाहूँगी कि हम लोगों को वालिदैन के साथ उनके जो हमारे आपस में ताल्लुकात हैं उनको ग्रैटिट्यूड पेश करने के लिए उस चीज़ को एक ख़ास दिन तक मुख्तस कर देना या मखसूस कर देना यकीनन उनके रुतबे और अहमियत के साथ एक ज़्यादती है। हम सब किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुत्तसिल हैं, आप जैसा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। हर एक का एक मिशन स्टेटमेंट होता है, इसी तरह हर फैमिली का एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए और उसमें सबसे अव्वलीन तरजीह कम्युनिकेशन को देनी चाहिए कि हम आपस में रोज़ाना की बेसिस पे कम्युनिकेट करें, ग्रैटिट्यूड दें। उसके लिए हमें किसी ख़ास तोहफे की ज़रूरत ना हो, किसी टोकन की ज़रूरत ना हो, बस 2 अल्फाज, थैंक यू, आई लव यू, सही, दैट्स इट। दूसरी अहम बात ये कि यहाँ पे फिर मैं आपकी तवज्जो एक और बात की तरफ दिलाना चाहूँगी कि वालिदैन एक दफ़ा फिर सबकत ले गए कि वो पूरी ज़िंदगी अनकंडीशनली बच्चों के साथ अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करते हैं, फ़र्ज़ शनासी का सबूत देते हैं, और बच्चों ने क्या किया, एक एक दिन मखसूस कर दिया कि ये मदर्स डे है, ये फादर्स डे है, जो इस दिन होगा और इस दिन हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे। थैंक यू। लेकिन इसमें देखें शुमाइला, एक बात ये भी तो है, अगर ये दिन नहीं मनाए जाते लेट्स सपोज, या इन दिनों को हम कंसीडर नहीं करते, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जिस तरह से टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं या हमारी ज़िंदगियाँ इतने एक फ़ास्ट पेस पे चल रही हैं, तो शायद ये रोकने के लिए और थोड़ी सी ज़रा इर्द गिर्द नज़रसानी करने के लिए ऐसे दिनों को हाईलाइट करना या इनकी इंपॉर्टेंस को मज़ीद इन्हांस करना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। तो ऐसे में बच्चों को भी ज़रा सा हमने जो है वो फोकस्ड रहना उनके ऊपर, या उनके अंदर जो है ये उनको कंसर्न बनाने के लिए, उनको कॉन्शियस करने के लिए शायद ऐसे दिनों को मनाना या फिर इनका इंतखाब करना किसी हद तक ये भी ज़रूरी है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट वेस्ट की तरफ से आया है कि जहाँ पे टाइम इज़ मनी, लेकिन हम जिस दीन के पैरोकार हैं वहाँ पे अल्लाह ताला कुरान पाक में उसी ज़माने की कसम खा के कहते हैं कि इंसान खसारे में। अपने जज्बात को और उन जज्बात के इजहार को किसी एक दिन के लिए मखसूस कर देना इन वालिदैन के साथ ज़्यादती है। सही, यानी हर दिन जो है वो फादर्स डे होना चाहिए शुमाइला की नज़र में, हर दिन मदर्स डे होना चाहिए और हमें अपने वालिदैन को ट्रिब्यूट करना चाहिए, उनको उनकी खिदमत पे सराहना चाहिए, उनका थैंक यू करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता हमसे कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती जो है वो हम कर बैठे हैं अपने माजी में, तो उसके लिए अपोलोजाइज़ भी करना बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन के पास जाएँ, उनके पास टाइम स्पेंड करें और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी तलब करें। ये बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट पर हम अपनी यूथ के हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि यूथ के अंदर जो इंटरेक्शन गैप आता चला जा रहा है, जिसे हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, और इसको कहीं ना कहीं जनरेशन गैप भी कहा जा रहा है, ये किस कदर ख़तरनाक है और आने वाले वक्त में कितना अलार्मिंग है, इस पर इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। और आपसे भी कहेंगे कि आपके पास कोई सजेशंस हों या कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, तो लाइव कॉल्स करके आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वालिदैन के हवाले से कुछ कहना चाहें, जैसे कि कल फादर्स डे सेलिब्रेट किया गया, तो आप अपने वालिद को कुछ कहना चाहें, कोई ट्रिब्यूट पेश करना चाहें, तो आप भी लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है वालिदैन के हवाले से। वालिदैन के जो है वो उनकी खिदमात को सराहने के लिए या फिर उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ख़ास दिन मनाना ज़रूरी है या नहीं, इस पर बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और फिर जानेंगे कि वालिदैन की इज़्ज़त, एहतराम, अदब, इसको हमने किस तरह से मनहूस खातिर रखना है और वालिदैन के तमाम तर हुकूक पूरे करने हैं। इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक के हवाले से। महनाज से ज़रा बात कर लेते हैं। महनाज, जैसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शुमाइला से, तो उन्होंने ये कहा कि वालिदैन के हवाले से जब हम दिन मखसूस कर लेते हैं कि चलो जी आज फादर्स डे है, आज मदर्स डे है, सिर्फ आज के दिन ही वालिदैन के साथ अच्छे से मिल बैठेंगे, बातें करेंगे, केक शेक काटेंगे या उनको गिफ्ट वगैरह देंगे और उसके बाद हम भूल जाएंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जबकि हम ये देखते हैं कि चलें एटलीस्ट हम अगर वेस्ट के कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जो हमें फैंटेसाइज़ करती हैं, उनको हम अडॉप्ट भी करते चले जा रहे हैं, उसमें ये अच्छी चीज़ है। इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है कि अगर हम ख़ास दिन मखसूस कर लेते हैं, फादर्स डे है, मदर्स डे है या फिर आज हम अपने वालिदैन के साथ टाइम गुजारेंगे, तो शायद इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें एक ब्रेक मिल जाए, एक हमें जो है वो रुकने का, सोचने का या फिर मिल बैठने का टाइम मिल जाए। ऐसे दिन मनाना आपकी नज़र में ज़रूरी है या नहीं? जी, मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई हरज नहीं है, बिल्कुल कोई मज़ायका नहीं है कि आप अपनी साल में एक दिन आता है, फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है। ऑल्दो कि ये वेस्ट से ही आया है, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वो वेस्ट से इस तरह से आया कि एक जो खातून थी, उन्होंने देखा कि उनके जो फादर हैं, उन्होंने ही वॉज अ सिविल वेटरन, सिविल वॉर वेटरन, तो उन्होंने देखा कि मेरे बाप ने सिंगल हैंडेड 6 बच्चों को पाला है। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक हो गया। इसी तरह वो जो मदर्स डे है, वो भी जो खातून थी, उनकी भी मदर सिंगल थी और उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला। उसको ख्याल आया कि इस डे को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक, ये इनके ओरिजिन्स हैं। लेकिन उनके लिए तो ये ख़ास बात थी, हमारे लिए तो ये आम बात है। बिल्कुल। हमारे जो वालिदैन हैं वो तो डे 1 से अपने बच्चों के साथ बहुत करते हैं। आप देखें हमारे यहाँ कितनी सिंगल मदर्स, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देती हैं। वो अपना फ्यूचर नहीं देखती, वो सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखती हैं। यकीनन ऐसे ही। और अब उन अपने बच्चों को इतने अच्छे से वो रेज़ करती हैं, फिर उनकी शादियां करती हैं और एंड तक वो उनके साथ रहती हैं। सही। तो जहाँ तक सेलिब्रेशन का ताल्लुक, अगर हम वापस इस टॉपिक पे जाते हैं, तो हमारे लिए ये इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह से ज़रूर ज़रूरी है कि थोड़ा सा पेरेंट्स का दिल बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं देखो इसको आज मैं याद रहा हूँ। हालांकि आप तो उनको डेली याद करते हैं। हमारे घरों में पेरेंट्स डोमिनेटिंग भी बहुत होते हैं, ऐसे ही, बल्कि लेटर एज में उनकी ज़्यादा अहमियत हो जाती है। यकीनन ऐसे ही मेजॉरिटी में। बाकी नाफरमान तो हर ज़माने में लोग रहे हैं और हमेशा रहे हैं और हर जगह रहे हैं, ऐसे ही। उसके लिए हमारा मुल्क तो ख़ास या कन्फाइंड नहीं है। सो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि इसमें इसको सेलिब्रेट करने में बिल्कुल हर्ज नहीं। बच्चे जो होते हैं वो एक सर्टन एज पे जाके रियलाइज़ करते हैं कि ये पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे वो आई मीन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इवन टीनेजर्स, उनको पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको टोक रहे हैं, चीज़ों से मना कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती। और उनको मैंने, बल्कि लड़कों में तो मैं, सिंस आई बिलोंग टू दिस डिपार्टमेंट, तो मैंने देखा है कि बच्चे जो से लड़के हैं, एट टाइम्स they hate their fathers at this stage. वो बहुत गलत बातें करते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। बहुत कुछ देखा है हमने अपनी आंखों से बच्चों के साथ। लेकिन एक स्टेज पे जाके फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, मेरा बाप या मेरी माँ ने मेरी बेहतरी के लिए, मेरी बेहतरी के लिए किया, और अगर वो उस वक्त ये ना करते तो शायद मैं आज यहाँ ना खड़ा होता। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, वो एक खास उम्र में जाके कहते हैं आपने हमें रोकना था, आपने हमें ये करना था, हम तो अगर आप उस वक्त रोक लेते तो शायद हम इस नुकसान से बच जाते। जब आप फादर्स डे और मदर्स डे मनाते हैं तो ये वो एज होती है जब उनको पता नहीं होता इसकी अहमियत का। सही। तो अब उन्हें पता चलेगा। बिल्कुल। माँ कहेगी बेटा आज फादर्स डे है, वो कहेगा मामा फादर्स डे, बेटे आपके पापा आपके लिए कितना कुछ करते हैं, तो आप क्या अच्छा नहीं है कि आज हम पापा के लिए कोई गिफ्ट ले लें। तो ये हमने उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि आपके माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कितना सेक्रीफाइस करें, किस तरह से अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करें। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि ये कंसिडरेशन और इस तरह से बच्चों के अंदर एहसास डेवलप करना कि वालिदैन की मोहब्बत उनके लिए कितना ज़रूरी है, और जो वालिदैन उनके लिए कर रहे हैं, जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनको सराहना, उन पर शुक्रिया अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। शफीक साहब, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं
تو ایک چیز ہم اور دیکھتے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کا کہہ لیں یا اس وقت کا بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا سہارا تو بہت لیتے ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو اس طرح سے کنسیڈر نہیں کرتے. اور ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے بعض اوقات کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے بہت ساری پوسٹ بھی کر دیں, تصویریں بھی اپلوڈ کر دیں اور وش بھی کر دیا پیرنٹس کو, لیکن ان پیرنٹس میں سے ان کو کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے ہماری اولاد کیا کر رہی ہے. وہی جو ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ ہے, انٹریکشن گیپ ہے, جس کا تھوڑا سا ذکر مہناز نے بھی کیا, اس کو کون فل اپ کرے گا؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھا سوال, بہت اچھا مسئلہ. کہ ہم جیسے ہی یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ آج فادر ڈے ہے تو ہم اپنی فیس بک پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور والد صاحب کی تصویر. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو, شاید ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں کہ وہ والد صاحب کے پاس نہ بیٹھے ہوں یا ان سے نہ ملے ہوں یا ان کی جا کے خدمت میں کچھ بات نہ کی ہو. پیار سے یہ جو نرم انداز سے بات کرنا اور بولنا اور پاس بیٹھنا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس سے دل بڑھتا ہے, اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. ہمارے والدین ہم سے شاید ابھی پیسہ نہیں چاہتے ہوں گے, جن کے بوڑھے ہو گئے ہیں والدین, یا کچھ اور دنیا کی جو آسائشات ہیں وہ انہوں نے بہت دے دیں اور حاصل کر لی, وہ نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سے وقت چاہتے ہوں گے. تو یہ جو دن ہیں, جیسا کہ میڈم نے کہا, شمائلہ صاحبہ نے, کہ ایک دن مخصوص نہیں ہونا چاہیے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن بھی اگر مخصوص ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں, یہ جو آخر میں ہم لگا دیتے ہیں کہ باقی دن نہ ہو, ایسا نہیں ہے. ایک دن ذرا زیادہ ہو, باقی دن بھی ہوں, تو ایک دن ہم ذرا زیادہ اس کو منا لیں اور اپنے والدین کو وقت دیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے باتیں کریں اور اپنی جو ان کے ساتھ قربت ہے, محبت ہے, ایک جو رشتہ ہے, اس کا احساس جو ہے نا وہ ان کو بھی ہو اور ہمیں بھی ہو. اور خاص طور پر دیکھیں میڈم, یہ جو ایک احساس ابھر رہا ہے نا کہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں یا کہنا نہیں مان رہے اور یہ بالکل سلسلہ بڑھ رہا ہے, تو بچے سیکھتے ہیں اپنے ماحول سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جن بچوں کو وہ اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے جو بڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے ان کے فرما بردار ہوں, تو پہلے وہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کریں, مہربانی کر کے اتنے کام کریں کہ اپنے جو بزرگ ہیں, اپنے جو بڑے ہیں, ان کو اپنے گھر لے آئیں. اگر وہ باہر ہیں, اگر گھر میں ہیں تو ان کو ایک کونے سے نکال کے چوپال میں لے آئیں. ٹھیک ہے, اگر وہ تنہائی میں ہیں تو ان کی تنہائی دور کر دیں. بچے آپ کو دیکھیں گے, دیکھ رہے ہوں گے کہ پاپا دادا ابو کے ساتھ کیسے بول رہے ہیں, دادی امی کے ساتھ. ہمیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بچے آٹومیٹکلی اڈاپٹ کر لیں گے ہمارا رویہ, اور پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ اس میچورٹی کی ایج میں آئیں گے تو یقیناً انہیں بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. شمائلہ, تھوڑا سا سائیکولوجیکلی بھی میں کچھ چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک پوائنٹ جو مہناز نے ریز کیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ٹین ایج میں, اسپیشلی لڑکوں کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی کہ انہیں اپنے پیرنٹس اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, اسپیشلی اگر فادرز کے حوالے سے بات کی جائے, کیونکہ انہوں نے روکنا بھی ہے, ٹوکنا بھی ہے, انہوں نے نظر بھی رکھنی ہے, پراپر چیک اینڈ بیلنس کے چکر میں تھوڑا سا اسٹرکٹ بھی ہونا ہے پیرنٹس نے اور اسپیشلی والد صاحب نے. تو اب یہ جب فادر فگر اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ پہ ہم یہی دیکھیں گے, جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا, کانفلکٹس آئیں گے, کچھ ہیٹس بھی آئیں گی, کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں گی کہ جو گھر سے بھاگنا ہے یا گھر کو چھوڑ دو, والدین کو نہیں بتانا, باپ سے سب کچھ چھپانا. یہ چیزیں سائیکولوجیکلی کس طرح سے نقصان کا سبب بنتی ہیں اس ٹین ایجر کے لیے؟ دیکھیں, جو فادرس ڈے یا مدرس ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے ویسٹ میں, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ کیا ہے کہ دس از دا ڈے یو گوئنگ ٹو اوبے دیم, یو گوئنگ ٹو پے دیم ریسپیکٹ ان واٹ ایور سینس دے میک, اور اس کے بعد تھنگس کم بیک ٹو دا روٹین. آئی کمپلیٹلی ایگری ود بوتھ آف مائی ادر فرینڈس کہ آپ اس دن کریں اور کچھ زیادہ کریں روٹین سے بڑھ کے. جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ جو گیپ ہے جو اس کے طرف آپ نے ذکر کیا کہ والد اور بچوں کے بیچ میں, اور اس کو بلڈ اپ کیسے کیا جائے. دیکھیں, جو گھروں کی روٹینز ہیں اور جو بدلتے ہوئے وقت کے تقاضے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ خود کو ٹیون ان نہیں کریں گے تو آپ کو مشکلات پیش آئیں گی. آپ کے ہمارے والدین جب بڑے تھے, ان کے اس وقت جو چیلنجز تھے وہ ذرا کم نوعیت کے تھے. سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, بچوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, وہ دبک کے بٹھاتے تھے اور بچے وہیں بیٹھ جاتے تھے. ٹوڈے دا ینگ چائلڈ از ان دا کوسچننگ فیز,
آپ ان کو دبکا کے بٹھا نہیں سکتے, وہ آگے سے آپ کو کراس کوسچن کرتے ہیں. بالکل. اور اس میں آپ نے ڈومینیٹ نہیں کرنا ہوتا, اس میں آپ نے ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے. تو کنونسنگ کی کہاں پہ بات آئے گی؟ جس طرح سے میں نے اپنے بات کے شروع میں کہا تھا, کمیونیکیشن. کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. میں اپنے بہت سے جاننے والوں کو یہی کہتی ہوں کہ آپ گھر میں اپنی روٹین میں اس طرح کی چیزیں ایڈ کریں کہ مثال کے طور پہ شیئرنگ یور میلز ٹوگیدر. آپ جب کھانا کھائیں ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں, اور کھانے کے ٹائم کو ایک اچھا پلیزنٹ انٹرٹینمنٹ ٹائم بنائیں. یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنے فون پہ لگا ہوا ہے, والد صاحب خبریں سن رہے ہیں, بچوں کو کہہ رہے ہیں چپ کر جائیں, کوئی بات چیت نہیں ہوگی. آپ اس کو ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ٹائم بنائیں, اور اس وقت سب بچے آپس میں والدین سے شیئر کریں آج انہوں نے کیا سیکھا, کیا کہا, کیا دیکھا. نمبر 1. نمبر 2, اپنی فیملی کی ایک مشن سٹیٹمنٹ بنائیے. اور اس مشن سٹیٹمنٹ کو اس لیونگ روم میں ضرور لگائیے کہ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں, اکٹھے زیادہ وقت سپینڈ کرتے ہیں, یا جہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہیں, تاکہ ہر کوئی آتے جاتے کھانا کھاتے ہوئے اس مشن سٹیٹمنٹ کو ضرور دیکھے کہ یہ ہماری ویلیوز ہیں, یہ ہمارے گولز ہیں, اور ہم سب نے مل کے ان تک پہنچنا ہے, اور ایک دوسرے کا سفر ان گولز تک پہنچنے میں آسان بنانا ہے. کمیونیکیشن جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ گیپس آتے ہیں, وہاں پہ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں, اور وہاں پہ پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ میں تو فادر فگر ہوں, میری بات جو نہیں مانے گا اسے ماننی پڑے گی, بیکاز آئی ایم دی لیڈر. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے اتھارٹیرین, یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اب آپ کو وقت کے ساتھ جب بچوں کا ایکسپوجر زیادہ ہو رہا ہے, آپ کو اپنی اسٹریٹجی بھی چینج کرنی چاہیے, اور بچوں کے اس فٹ لیول پہ آ کے ان سے بات شیئر کریں. یہاں پہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ بات جنریٹ کہاں سے ہوتی ہے. عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا شاید کچھ ایسا ماحول ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم نے بھی بچپن میں یہی سنا ہے کہ فادر آئیں گے, جب بابا آئیں گے یا پاپا آئیں گے یا ابو آج گھر آئیں تو آج تمہاری شامت ہے, آنے دو انہیں. ڈیفینیٹلی یہ بچے کے ذہن میں وہ تھریٹننگ فگر بن گیا باپ, اس سے وہ ایفیلیشن, وہ انٹریکشن, وہ اس کی تمام تر جو خواہشات کا اظہار کرنا, وہ جو ایک تعلق قائم کرنے کی طرف اس کا سٹیپ تھا, وہ رک گیا, وہیں پہ سنب ہو گیا کہ جب وہ ڈر, وہ خوف آ گیا کہ پتہ نہیں آج ابو جی نے کیا کر دینا ہے. اس چیز کو بھی میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم اگر مدرس کے اینڈ پہ دیکھیں تو ڈرانا, دھمکانا یا خوف زدہ کرنا کہیں نہ کہیں یہ بھی غلط ہے. بہت سے ایسے بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا مین کنسرن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے فادر کو کبھی لائف لانگ ہگ نہیں کیا ہوتا, عید کی عید بھی نہیں, اور صرف یہ ہے کہ جو فادر اور بیٹے میں جو آپس میں گیپ ہے, ایک حجاب ہے, ایک روب کا جو عنصر ہے بیچ میں, وہ ان کو کبھی اس نے قریب نہیں آنے دیا. لڑکوں سے آپ عموماً بات کریں تو یہ کہیں گے آئی ایم مور کلوزر ٹو مائی مدر دین مائی فادر, اور لڑکی سے آپ جب بھی بات کریں گے تو وہ کہے گی کہ میری جو انسپریشنل فگر ہے, موٹیویشن بیہائنڈ اینڈ دا ایئر بینیتھ مائی ونگز از مائی فادر. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے. والدہ نے بہت زیادہ جو ہے نا ایک اس طرح کا امیج جو ہے فادر کا پورٹری کر دیا. اچھا, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو, آپ ہی سے جانیں گے, اور پھر سولوشنز کی جانب بھی جائیں گے کہ مدرس کس طرح سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کی تربیت کر سکتی ہیں, ان کی اپ برنگنگ میں کون کون سی کوالٹیز انکلکیٹ کر سکتی ہیں, اور فادرس کو جب ہم تھریٹننگ فگر بناتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. تینوں مہمانوں سے جانیں گے, بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے, اور یہی اولاد کے فرائض ہیں. اولاد اپنے فرائض کو کیسے جان سکتی ہے, اور والدین کے ادب, احترام اور عزت کو کیسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی تمام تر ڈیوٹیز کو پرفارم کر سکتی ہیں. اگر کوئی خواہش ہے, کچھ بات منوانی ہے, کوئی کانفلکٹ ہے جس کو ختم کرنا ہے, تو اس کے بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں کہ ہم اپنے والدین کو کنونس کر سکیں, ان کو منا سکیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک خاص انٹریکشن ڈیولپ کر سکیں جو کہ ہم سب کے لیے ضروری
ضروری ہے. اسی پر بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی کچھ کمیونیکیشن گیپ کی ہم بات کرتے جس کو بڑھتے بڑھتے ہم نے دیکھا کہ جنریشن گیپ میں ہم نے جو ہے کنورٹ کر دیا اور ہر کوئی بڑے آسانی سے یہ کہتا چلا جاتا ہے جنریشن گیپ ہے, ہم کس طرح سے بیٹھیں, ہمارے تو خیالات ہمارے والدین کے ساتھ نہیں ملتے, ان کا زمانہ گیا ہمارا زمانہ ہے, ہم ان کے زمانے کی باتیں اب بھول چکے ہیں, ہم اپنی باتیں اپنے ڈیسیجنز خود لینے کے اہل ہیں. یہ بہت سارے کانفلکٹس ہیں, یہ بہت ساری ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آج کی یوتھ, آج کا نوجوان اپنانے کی کوشش کر رہا ہے اور یقیناً یہ نقصان کی طرف اس کا راستہ ہے. ہمیں اس کو روکنا ہے, گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے, رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ کرام نے کردار ادا کرنا ہے. کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں سے, لیکن اس سے پہلے جو بریک پہ جانے سے پہلے شمائلہ سے بات ہوئی تھی جس میں ہم بات کرتے تھے کہ فادر فگر کو کیوں تھریٹننگ فگر بنایا جاتا ہے, کیوں مائیں بچوں کو ڈراتی ہیں آج آنے دو ابا کو اور شامت آ جائے گی, اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اس کو بھی چینج کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ چینج؟ دیکھیں نیپولین نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا تھا تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں پڑھا لکھا اچھا معاشرہ دوں گا. تو یہاں پہ جو مدرس کا ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے بچوں کے ساتھ کہ آئی ایم دا مدرنگ فگر, تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو, میں ہر چیز تم لوگوں کی برداشت کرنے کو تیار ہوں, لیکن وہ جو تمہارے ابا جی ہیں وہ نہیں مانتے, تو ان کو منانا ہے اور وہ ان کا اس طرح سے امیج پورٹری کرنا. جو مدرس ہیں وہ اکثر ایج لے جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں پٹائی اور مار پیٹ جو ہے وہ سب کچھ والد کے بکٹ میں ڈال دیتی ہیں, کرنی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے, وہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بچے بلوغت پہ پہنچے, بڑے ہوئے, آپ نے ان کے لیے ایک لائف پارٹنر سلیکٹ کیا, ان کو آپ نے شادی کے بندھن میں باندھ دیا اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پیرنٹس بن گئے. اب کلچر, سوسائٹی از خود بخود یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتی ہے, وچ از ویری irrational اینڈ unrealistic, کہ یہ جو دو بچے ہیں کہ جنہوں نے ابھی اپنا نیا گھر بسایا ہے, یہ اتنے میچور ہیں کہ یہ آنے والی زندگی کے ہر چیلنج, ہر جو آزمائش ہے اور نیو جو ان کے سامنے ایک اسائنمنٹ آئے گی بچے کی صورت میں, وہ اس میں پرفیکٹ ہیں, وہ ایکسپرٹ ہیں اور وہ بڑے اچھے سے اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. Who gave you that guarantee? ہر شخص میں, ہر رول میں امپرفیکشنز ہیں. ڈیفینیٹلی ہے. ویسٹ میں پیرنٹنگ کلاسز ہوتی ہیں کہ جس میں پیرنٹس کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ہر حربہ, آپ کا ہر طریقہ درست نہیں ہے. وہ درست ہو سکتا ہے پر لازمی نہیں کہ وہ درست ہوگا. صحیح. ہمارے پیرنٹس جی کہ آج کل بہت زیادہ اصطلاح یوز ہو رہی ہے براؤن پیرنٹس یا دیسی پیرنٹس, ان کے اکثر جو ہے آپ کو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آپ کو میم سرکولیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جی جو یہ ایک مسئلہ درپیش ہے اور اس پہ وائٹ پیرنٹ کی کیا اپروچ ہوگی اور ایک براؤن پیرنٹ کی کیا اپروچ ہوگی. بات میں وہیں پہ واپس موڑ کے لے کے آؤں گی کہ پیرنٹس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ بے جا اپنے فیصلے بچوں پہ مسلط نہیں کر سکتے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اپنے باقی پارٹیسپینٹ سے بھی اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی اور پھر ہم فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مہناز, جیسے کہ ابھی شمائلہ نے کہا کہ پیرنٹس کو بھی تھوڑی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, انہیں بھی پیرنٹنگ کے طریقہ کار کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ زمانہ اور ہے اور اس بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضے اور ہیں, ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے یقیناً ہر کسی کو کوشش کرنی ہے. پیرنٹس کے اینڈ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انہیں اپنی اپ برنگنگ کے, اپنی تربیت کے طریقہ کار کو بدلنا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ آن کرنی ہے, بہت ساری چیزوں کو نکال باہر پھینکنا ہے. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ فیصلے امپوز کرنا, جس کی طرف شمائلہ نے اشارہ کیا. جو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اتھارٹیٹیو ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم نے یہ کہہ دیا, اسی زاویے سے دیکھنا ہے, اسی اینگل سے سوچو گے تو سروائیو کرو گے, ادروائز تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ کس قدر نقصان دہ ہے؟ وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ بچے جون سے ہیں وہ پھر خود سے اپنے فیصلے لیتے ہیں اور پھر وہ غلط لیتے ہیں اور پھر وہ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. ایٹ ٹائمز وہ بہت سی چیزیں ان سے چھپ کے کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چیز ان سے شیئر کی تو یہ تو مانیں گے ہی نہیں. اچھا, اب جو جہاں تک یہ فادر کے اتھارٹیٹیو ہونے کی بات ہے, وہ جو باپ ہے اس نے اپنے باپ کو چونکہ ایسے دیکھا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ باپ ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح. اور اس کو میری بات ماننی ہے, میں اس کا باپ ہوں تو یہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے. اس کو جبکہ زمانہ بالکل بدل گیا, حالات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے. اس کو چاہیے کہ اسے کنونس کرے, اس کو لاجیکل ریزنز دے, اور بچے کو بھی چاہیے کہ اور وہ پھر وہی بات آگے کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے.
لیکن ہماری جیسے آپ نے اس سے پہلے کہا کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو بڑا خوفزدہ کر دیتی ہیں، وہ بالکل اس لیے کر دیتی ہیں کہ ان کے کنٹرول سے وہ باہر ہوتے ہیں. یہ بات صرف عام ماں کی نہیں ہے، یہ پڑھی لکھی ماؤں کا بھی ہے. تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو اس میں لا دیتے ہیں. اچھا کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدرز بہت اسٹرکٹ ہیں اور فادرز ذرا لینینٹ ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک کو جو ہے وہ لینینٹ ہونا ہے اور ایک کو بہت اسٹرکٹ رہنا ہے؟ بالکل، کیونکہ بچے کو وینٹیلیشن تو چاہیے نا، اس نے کہیں تو جا کے اپنے دل کی بات کرنی ہے نا، تو اس کو یہ چاہیے کہ یا تو اس کی ماں ہو یا اس کا باپ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ بچے ماں کی بات نہیں مانتے، وہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ان کے جو والد ہیں وہ اپنی بیگم کی وہ عزت اور وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو اس کو ایک خاتون کو دینی چاہیے. پھر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ گھر میں اس خاتون کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو بولنے دو، یہ تو بولتی رہے ماما، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بات تو وہ ہوگی جو پاپا کہیں گے. سو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو والد ہیں ان کو اپنی بیگم کو بہت امپورٹنس دینی چاہیے، اور جب ماں کوئی بات کر رہی ہے تو والد کو خاموش ہو جانا چاہیے. سملرلی اگر باپ کوئی بات کر رہا ہے تو ماں کو چپ ہو جانا چاہیے، اور جو بھی کوئی آپ کے ڈفرینسز ہیں وہ آپ اپنے کمرے میں جا کے ان کو کریں تاکہ بچوں پہ اس کا نیگیٹو اثر نہ ہو، اور جو کہ ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں جب ہمارے پاس پیرنٹس بھی آتے ہیں تو ہم ضرور ان سے ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور کہ آپ بتائیے آپ لوگ گھر میں کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے. بچوں سے پیرنٹس کی آپس میں بانڈنگ کتنی اسٹرانگ ہے، اور ہم بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں، آپ کی ماما کون کب آتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو اس سے پھر ہم خود بھی ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ جو ایشوز ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں. لیکن کمیونیکیشن کی جہاں تک بات ہے، بات چیت کرنا وہ تو بہت ضروری ہے. بالکل. اور اس کے لیے اب فادرز کو تھوڑا سا اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے. ہمارے زمانے میں تو بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی والد آتے تھے تو ہم کہتے تھے پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا، ٹیبل پہ بیٹھے جاتے تھے، سب سے پہلے پاپا کو سرو ہوتا تھا کھانا، پھر بچے ڈالتے تھے، اور جیسے ہی والد اٹھ کے جاتے تھے بچے ادم شروع کر دیتے. بچے تو بچے ہیں نا، ان کو آپ بڑوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کر سکتے. یقیناً ایسا ہی ہے. لیکن وہ ایک باپ کا ایک امیج تھا، اور اس میں بھی پرابلمس تھے. بالکل اس میں یہ آف کورس کمیونیکیشن کے پرابلمس تھے، اور اپنی بات نہیں شیئر کر سکتے، اپنی بات ایکسپریس نہیں کر سکتے. کوئی فیصلہ جو نہیں پسند یا پھر لگ رہا ہے کہ میں اس پر پورا نہیں اتر سکتا، اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے بچے. ابھی بھی اسی طرح ہی، ابھی بھی بہت سے دونوں طرف بیڈ، ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ یہ اولڈ اپروچ دیکھیں، جو پرانا لائف سٹائل تھا وہ بھی اس میں بھی لوپ ہولز ہیں کیونکہ وہ ایک ایکسٹریم تھی. اب ماڈرن پیرنٹنگ کی طرف آئیں، وہ بھی ایک اندر ایکسٹریم ہے، وہ بھی معاشرے میں الگ مسائل لے کے آ رہی ہے. بالکل ماڈرن پیرنٹس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فرینڈلی رہتے ہیں. اب وہ جو فرینڈشپ ہے وہ اوور فرینڈشپ ہو گئی ہے. صحیح. اس کی وجہ سے بچوں میں لحاظ ختم ہوا. یہ بیسیکلی بہت زیادہ دوستی سے ختم ہوا ہے. بالکل. آپ استادوں کو بھی دیکھیں کہ جب استاد بھی بہت فری ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ تو بچے وہ ساری لمٹس کراس، وہ تو بچے ہیں نا، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ دس از دی لائن، دس یو کین ناٹ کراس. صحیح، یہ لمٹ ہے، اس کو اگر کراس کریں گے تو یقیناً نقصان ہوگا. اور اس میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی جو ہے وہ تمام طرف باتوں کا بھی اظہار کرنا ہے، اپنی خواہشات کو بھی آپ منوا سکتے ہیں اور کبھی کبھی ضد بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں شفیق صاحب کہ پیرنٹس اگر ایک جیسا ایٹیٹیوڈ رکھیں یا پھر ایک ہی اپنے اوپر کور چڑھا لیں تو پھر ساری زندگی وہ اسی کو لے کے چلتے ہیں. لیٹ سپوز اگر کوئی پیرنٹ جو ہے وہ اتھارٹیٹیو ہے تو تھرو آؤٹ دا ٹائم وہ اتھارٹیٹیو ہی رہے گا ٹل ہز اینڈ، کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو اب اس کی بات ماننی ہی ماننی ہے. وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ چارپائی پہ ہے، لیکن اس نے جو فیصلہ کر دیا وہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا. کسی حد تک یہ بھی غلط ہے. جی بہت شکریہ. دونوں طرف سے بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جہاں میں بولنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جب ہم جدید زندگی اور قدیم زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں ایک جو اختیار تھا والد کے پاس، والدین کے پاس بچوں کو ٹھیک کرنے کا، ایک وہ طریقہ تھا، اور ایک یہ زندگی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ ایک فرینڈ کی طرح بات کر سکتے ہیں، ان کو کنونس کر سکتے ہیں. میڈم نے ایک لفظ بولا، کنونس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی نہ کسی سطح پر توازن ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. جب چیزیں ایک طرف زیادہ چلی جاتی ہیں، مثلا آج کے دور کے بہت بڑے بڑے بیانیوں میں سے ایک بیانیہ جو ہے وہ آزادی ہے. یعنی کہ ہر شخص اپنی چوائس میں آزاد ہے، اپنی فکر میں آزاد ہے، اپنی اظہار میں آزاد ہے. تو آزادی ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ مادر پدر آزادی کہہ دیں تو پھر اس کا ایک اور پہلو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو کہیں جب چیزیں ایک لمٹ سے آگے چلی جاتی ہیں تو پھر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل ہمیں کوشش کرنی ہوگی ایک قوم کی حیثیت سے, ایک معاشرے اور سماج کی حیثیت سے, ایک پڑھے لکھے طبقے کی حیثیت سے, کہ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم ان کو کیسے درست کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس میں ایک تو پہلا بنیادی جو معاملہ ہے وہ خاندان ہے, گھر ہے. جیسا کہ میڈم نے کہا کہ گھر میں ہم دیکھتے رہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. صحیح. جو باپ ہے وہ اس کی والدہ کے ساتھ کیسے بول رہا ہے, اور والدہ جو ہے وہ کس طرح سے چیخ کر بول رہی ہیں یا آہستہ بول رہی ہیں یا تیز تیز بول رہی ہیں, یا اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہیں کہ جو کہ بچوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں, بچے ان سے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن, ٹھیک, کہ بچے کو ہم کہاں بھیج رہے ہیں, کس ادارے میں بھیج رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں. کیا جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں کیا وہی کچھ ہم اس سے پڑھوانا چاہتے ہیں, کیا ہم اس سے ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کا نام رکھ دیا اپنی مرضی سے, کپڑے اس کو پہنائے اپنی مرضی سے, اس کا گھر بنوایا اپنی مرضی سے, سب کچھ کیا اپنی مرضی سے. اب ہم اسے ڈاکٹر, انجینئر وغیرہ بھی اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں ایسے, اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے. بچہ پھر یہاں سے باغی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ آپ ایون اس کی شادی بھی اپنی مرضی سے کروانا ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی زندگی کو سب کچھ یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی ایک جگہ پر وہ باغی ضرور ہوگا, وہ آپ کے سامنے آئے گا, کیونکہ ایک پریشر اس کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے, جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا, صرف وہ فیصلوں کو مان رہا ہے جو فیصلے اس پر پیدائشی طور پہ دیکھا جائے تو وہ امپوز کر دیے جاتے ہیں. کہ پیدائش سے قبل بھی والدین اگر یہ سوچ لیں کہ اس بچے نے یہی بننا ہے تو وہ اس کو بنا کے چھوڑتے ہیں, لیکن اس بچے پر کیا گزر رہی ہوتی ہے, وہ کس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے اپنے والدین کے حوالے سے, اور پھر آنے والے وقت میں اس نے کیا کرنا ہے, اس پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حوالے سے. والدین کی عزت و احترام اور ان کا ادب کرنا ضروری ہے ہم سب کے لیے, اور انہی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے. اولاد کے فرائض کیا ہیں, والدین کے حقوق کیا ہیں, ان پر ہم بات کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کے حوالے سے ان کی خدمات کو سراہے جانے کے حوالے سے جو مخصوص ایام منائے جاتے ہیں یا دنوں کو مخصوص کرنا کیا درست ہے یا نہیں, اس پر بھی ہم نے گفتگو کی, اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. لیکن جی اس سے پہلے فادرز ڈے جو کہ کل گزرا ہے, اس پر ہماری ٹیم نے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے, وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ڈسکشن کریں گے. ماں اگر خدا کی محبت کا چہرہ ہے تو باپ خدا کی رضا کا سایہ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں فادر ڈے منایا جاتا ہے. یہ دن منانے کا مقصد باپ کی عظمت, عزت اور وقار کا اعتراف اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ. باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے. ہر باپ کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے. اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ والد ہے. والد کی محبت اور پیار زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولتا. مذہب اسلام میں ماں کے بعد باپ کو دوسرا بڑا درجہ حاصل ہے, جبکہ احادیث میں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور باپ کی خوشنودگی کو رب کی خوشنودگی قرار دیا گیا ہے. باپ کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے جو ساری زندگی محنت اور زمانے کی سختیاں برداشت کر کے بچوں کے خواب پورے کرتا ہے. والدین کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں اور اپنی دنیا اور آخرت سنواریں. اور رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, والدین کی عزت و احترام کیوں ضروری ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے وہ جہاں اپنے حقیقی والدین کے حوالے سے بات کریں گے, وہیں اپنے روحانی والدین یعنی کہ ہمارے ٹیچرز, ان کی عزت, ان کا احترام اور ان کا ادب کرنا کیوں ضروری ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ایک مرتبہ پھر سے ان کا تعارف کراتے ہیں. جی مہناز طارق ہیں ہمارے ساتھ, ڈاکٹر شفیق انجم ہیں, اور شمائلہ زبیر صاحبہ ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. کچھ سائیکولوجیکل ریزنز جو ہیں وہ جانیں گے شمائلہ
سے. شمائلہ, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ سائیکلوجیکلی بھی ہمیں ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے. جہاں ہم والدین کی کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں, جہاں ٹیچرز کو اپنے طریقہ کار بدلنے کی بات کر رہے ہیں, اور جہاں ہم یہ بات کریں کہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ ہمیں بہت زیادہ اتھارٹیٹیو نہیں ہونا, کسی حد تک فرینکنس کو پروموٹ کرنا ہے, لیکن بالکل فرینک بھی نہیں ہونا کہ ہمارے بچے کیا کریں کیا نہیں کریں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت اوور پیمپرڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, اسپیشلی جب ہم ماؤں کے یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے سے اس کی ناپسند اور پسندیدگی کو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے, کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا, ایون کہ بچوں سے یہ تک پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پہنو گے کیا نہیں پہنو گے. ایک جانب ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر فیصلہ والد نے یا والدہ نے لینا ہے, ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور پیمپرڈ کرنے کے چکر میں ساری اتھارٹی بچے کو شفٹ کر دی گئی ہے. ان دونوں میں اتنا ڈس بیلنس کیوں ہے, اور کیا دونوں ہی نقصان دہ ہیں بچوں کے لیے؟ بالکل ہما, آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. اگر ہم دونوں اپروچز کا کمپیریزن کریں, جو اولڈ اپروچ ہے گھر کا ماحول میم صاحبہ بتا رہی تھیں, تو اس میں یہ تھا کہ والد صاحب کے اتھارٹیٹیو اوور ایکسرسائزنگ کی وجہ سے ریبیلیس ٹینڈنسیز اوریجنیٹ. اب جو ماڈرن پیرنٹنگ اپروچ ہے اس میں آپ نے کہا کہ ہم بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کریں گے, اور اس فرینڈشپ میں آپ نے ان کو ڈسپلنڈ کرنا چھوڑ دیا. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. کنسیڈر کریں کہ آپ کا بچہ اور کسی اور کا دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں. آپ کے بچے نے دوسرے بچے سے کوئی ٹوائے لے لیا, دوسرے بچے نے آگے آپ کو شکایت کی کہ آنٹی یور چائلڈ ہیز ٹیکن مائی ٹوائے. آپ نے اسے کیا کہا, اچھا بیٹا وہ تھوڑی دیر میں کھیل کے آپ کو واپس کر دے گا. یہاں پہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے بچے کے اندر کس چیز کو نرچر کیا, اتھارٹی کو. آپ نے اس کو ڈسپلن نہیں کیا. بالکل, آپ نے اسے یہ تمیز نہیں دی کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے, یہ چیز جس کی ہے اس سے پرمیشن لیں, اس کی مرضی کہ وہ آپ کو کھیلنے کے لیے دے یا نہ دے. ڈیفینیٹلی میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ ایکسٹریم آف بوتھ اپروچز از بیڈ اینڈ ہیزارڈیس. یہاں پہ خوبصورتی کس میں ہے, توازن میں, بیلنس میں. آپ اپنے بچے میں کانفیڈنس انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو سیلف ایشورڈ بنانا چاہتے ہیں, اس کی ہرگز یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسپلنڈ نہ کریں, آپ اس سے اچھے اور برے کی تمیز نہ دیں, آپ اس کو بہت زیادہ اتھارٹیٹیو بنا دیں. اور جو دوسری اپروچ ہے جو کہ اولڈ اپروچ جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس میں کیا تھا, اپنے فیصلے امپوز کرنے کی وجہ سے آپ کے بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں باپ سے زیادہ طاقتور ہوں, میں والدین سے زیادہ ریسورسفل ہوں, اس لیے مجھے ان کے پرمیشن اور ان کے کانسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بھی ایک الگ ہی ایکسٹریم ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں نیگیٹو پرسنالٹیز جنم لیتی ہیں. یقیناً جنم لے رہی ہیں. اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اتھارٹیٹیو بنا دینا اور انہی پہ فیصلے چھوڑ دینا, یقیناً پھر وہی والدین کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پاتے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں, ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے, جو ہمارا دل کرے گا. والدین کا زمانہ گیا. یہی بچے کہتے ہیں کہ بس ایک دن ہے, اس دن جائیں گے, ان کو گفٹ دیں گے, ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے, اور بس اگلے پھر پورا سال. ڈیفینیٹلی یہ دونوں اپروچز جو ہیں اگر یہ اپنی لمٹ سے کراس کر جاتی ہیں لمٹس کو, اور ان کو ایکسٹریم کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ نقصان کا سبب بنتی ہیں. لیکن بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. بیلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیلنس کریٹ کرنا یا بچوں کی رہنمائی کرنا, بچوں کی بہترین تربیت کرنا, ان کو اچھی نگہداشت پرووائڈ کرنا, جہاں والدین کی ذمہ داری ہے وہیں مہناز ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے. اب جو ٹیچرز ہیں وہ یقیناً ہمارے روحانی والدین ہیں, ان کی عزت, ان کا احترام, ان کا ادب کرنا بھی بہت ضروری ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹر یا ہمارے آج کے نوجوان شاید وہ بھول گئے ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے, جیسے والدین بدل گئے ہیں ایسے اساتذہ بھی بدل گئے ہیں. اب یہ ہے کہ کافی حد تک مشلائز ہو گئی ہے یہ تعلیم بھی جو ہے, تو بہت سی باتوں پہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی کمپرومائزز کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ڈسپلن کی بات کی, بہت سی جگہوں پہ اب ڈسپلن کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی, اور جب ڈسپلن نہیں ہوگا تو ایکیڈیمکس بھی نہیں ہوں گے, اور جب ایکیڈیمکس بھی نہیں ہوں گے, ڈسپلن بھی نہیں ہوگا, تو پھر بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا, ربش ہی ہوگا پھر. اور یہی ہو رہا ہے.
اور اساتذہ کی جہاں تک بات ہے تو ہم تو اپنے ٹیچرز کو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیلنس رکھیں اپنی کلاس میں. بچوں کے ساتھ فری زیادہ نہ ہوں. لیکن ابھی نا بچوں کی بھی ڈیمانڈ تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی, بالکل ڈفرینٹ ہے. دے ڈونٹ لسن ٹو ٹیچرز ایٹ آل. اچھا, اب بچے جو ہیں نا وہ کافی کچھ اپنے گھروں سے بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے اساتذہ سے ہی سیکھتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس سے, اپنے گھر سے, اپنے گھر کے ماحول سے, اپنے کلچر سے, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسکول میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اب اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو تربیت تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. آج کل کا بچہ جو ہے, آپ یقین کریں کہ آج کل استاد اپنی عزت بچا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا نہ اس بچے کو کچھ کہیں کیونکہ یہ ہمیں آگے سے آنسر بیک کرتا ہے. بڑی بری طرح بچے بات کرتے ہیں, اسپیشلی بوائز, اور بہت مس بیہیو کرتے ہیں. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر بیک فوٹنگ پہ چلا جاتا ہے ٹیچر بھی کہ میں نے تو اپنی عزت تو بچانی ہے. آپ یقین کریں میرے پاس بھی جب بچے آتے ہیں کچھ شکایات لے کے, ٹیچرز آتے ہیں کہ یہ, تو میں ان کے ساتھ بہت تحمل سے بات کرتی ہوں. وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ہیڈ ہیں یا آپ ہیں تو آپ چیخ چلا کریں گے یا آپ ان کو ڈانٹیں گے کہ آپ نے ایسے کیوں کر دیا. آپ نے اس کو بٹھاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ سکون سے بات کرتے ہیں کہ بچے آپ نے ایسا کیوں کیا, پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ زمانہ نہیں ہے, لیکن عزت, احترام, ادب یہ تو سب کے لیے لازمی ہے نا ہر زمانے میں. ہر زمانے میں. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں. وہ صرف ہم استادوں کو بلیم نہیں کر سکتے, ہم صرف پیرنٹس کو بھی بلیم نہیں کر سکتے. آج کل بچوں کو بہت آزادی ہے. یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, یہاں پر یہ بچے بھی ایک دوسرے سے جب اپنی انٹریکشن کرتے ہیں تو آپ کبھی ان کی گفتگو سنیں اور تیرا باپ کیا کرتا ہے اور کیوں, اتنی بری طرح ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بچے, ان کو کنٹرول کرنا, ان کی بہترین تربیت کرنا. اور یہاں پہ جیسے ہم کنٹرول کی بات کریں, چیک اینڈ بیلنس کی بات کریں, تو یقیناً پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا بھی یہ رول ہے کہ وہ بچوں کی بہترین رہنمائی کریں, ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں. شفیق صاحب, جیسے ابھی ہم ٹیچرز کی بات کریں تو اوور آل جب ہم سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو بنانے والا کون ہے, یقیناً پیرنٹس ہیں اور ٹیچرز ہیں اور سوسائٹی کے بزرگ ہیں. جب اوور آل ہم سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلش ہے, کوئی کانفلکٹ ہے, ایک دوسرے کی عزت, ادب, احترام ہم اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے, تو یقیناً پھر اس کو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتے 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 ایک یونٹ تک آ جاتا ہے کہ ایک گھر کا ماحول خراب ہے, کسی انسٹیٹیوٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے کی تمیز نہیں, چھوٹے کا لحاظ نہیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, یہ ہماری روایات سے جڑی ہوئی ہیں, ریلیجیسلی بھی, کلچرلی بھی, اور سوشل نارمز بھی ہمارے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا احترام, اس کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایتھکس کے حوالے سے کوئی تربیت نہیں کر رہا ہے. اخلاقی تربیت کس کا فرض ہے, کون کرے گا, اور آج کے نوجوان کی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں, تعلیم کا اپنا ایک کردار ہے اور وہ بچوں کو, نوجوانوں کو بناتی ہے, سنوارتی ہے. یقیناً. اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایک زمانے تک ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کا جو اس کی جو سمت تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے بہتر اخلاق اور کردار کے حامل لوگ پیدا کرنے ہیں اور سیرتوں کی تعمیر کرنی ہے اور اچھے انسان بنانے ہیں. لیکن پچھلے کچھ زمانے سے ایسا نہیں ہو رہا. ہم نے جلدی میں اپنے فیصلے بدلے ہیں اور تعلیم کا مقصد جو ہے وہ ڈگری کسی خاص حوالے سے وہ قرار دے دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈگری پر ہو گیا ہے, ہمارا فوکس جو ہے وہ سلیبس پر ہو گیا ہے, ہمارا فوکس حاضری پر ہو گیا ہے, ہمارا فوکس جو ہے وہ پیسہ کمانے, پوزیشن ہولڈر بنانے اور نمبر لینے والے وہ جو مشینیں ہیں وہ تیار کرنا ہو گیا ہے. تو یہ یہاں کہیں فیصلہ سازی میں کچھ خرابی ہوئی ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ بات کریں تو تربیت میں جب ہم جھول کی بات کرتے ہیں یا تربیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو فلاز آ رہے ہیں اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی مٹیریلسٹک اپروچ, پھر ہم وہی دیکھتے ہیں کہ جو ساتھ والا کر رہا ہے اگر میں اپنے بچے کے لیے یہ نہیں کروں گا تو شاید میرا بچہ مجھے اس طرح سے محبت نہیں دے گا یا اس کی اور میری افیلیشن کہیں میٹر کرے گی. یا پھر اس میں بھی اوور آل ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس بھی انسیکیور ہیں, بچے کا فیوچر کیا ہوگا, کس طرح سے وہ سروائیو کرے گا, اس کی ایگزسٹنس کیا ہوگی سوسائٹی میں, شاید اس کے لیے بھی تھوڑی سختی یا تھوڑی ایسے فلاز جو کہ نہیں ہونے چاہیے وہ جنریٹ ہو رہے ہیں. جی, میں سختی کا لفظ استعمال بالکل بھی نہیں کروں گا, خاص طور پر بچوں کے لیے. بچوں, آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت پیار چاہتے ہیں, ہماری توجہ چاہتے ہیں.
جو سسٹم کی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ بگڑ رہے ہیں تو ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو فکس کرنا چاہیے, ان کو ریویو کرنا چاہیے, ہم کیا بچے کو بنانا چاہتے ہیں. میری 15 سال سروس ہے اور میں بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں, ٹیچنگ میں ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو بدتمیز نہیں دیکھا. میں نے بہت اچھے بچے دیکھے ہیں اور ان میں سے دوسروں کے لیے وہ بدتمیز ہوتے ہیں, لیکن آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے یہ اہم ہوگا. اگر آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کا سلیقہ ہے تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو تربیت کرنا, اس کی تعمیر کرنا, اس میں معاونت کرنا اس کی, یہ ایک استاد کا بھی کام ہے, ایک ادارے کا بھی کام ہے, اور مجموعی طور پر ہمارے نظام تعلیم کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ بچے کی جو تعمیر سیرت ہے اس کی طرف بڑھے, اس کے اخلاق کو ٹھیک کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم میں اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے جو چیز میٹر کرتی ہے, جس کو دیکھا جاتا ہے, وہ آپ کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو بہتر کر لیں گے تو آپ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں. بالکل, اسی پر ہم فوکس کریں گے, کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, لیکن جی اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے ریگولر کالر امتیاز کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. کال ڈراپ ہو گئی ہے امتیاز, دوبارہ کال کریں, پارٹیسپیٹ کریں اور پازیٹیو سجیشنز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں جس طرح کہ ہمیشہ آپ کرتے ہیں. اور اپنے ناظرین سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں, کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے کہ اولاد کی تربیت کو بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ جہاں ہم فرائض کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی بوتھ اینڈس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بیلنس ہو. بیلنس رویے ہی ایک اچھی سوسائٹی کو جنم دیتے ہیں, بیلنس رویے ہی اچھے انسان کو جو ہے وہ بناتے ہیں اور اچھی زندگی کی طرف ایک سٹیپ اٹھانے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. شمائلہ, جیسے رویوں کو چینج کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, رویوں میں یقیناً ہمیں بیلنس لانا ہے, رویوں میں ہمیں بہتری لانے کی طرف ایک قدم اٹھانا ہے, اور پھر وہی سوچ کہ بس میں اپنی اولاد کو جو دے رہا ہوں ایسا کوئی نہیں دے رہا. ان کو بار بار, بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے, جتانا, بار بار طنز کرنا, بار بار ریئلائزیشن ڈیولپ کرنا کہ دیکھو ہم کتنا سیکریفائس کریں, دیکھو ہم کہاں کہاں ڈیڈیکیشن شو کریں. کیا یہ درست ہے سائیکولوجیکلی؟ ہما, میں ابھی آپ کے اس کوشچن کی طرف آتی ہوں. پچھلا جو آپ نے ڈسکشن بہت عمدہ پیرائے پہ ہو رہی تھی, اس میں تھوڑا سا انپٹ دینا چاہوں گی. کوئین الزبتھ نے پاکستان کا وزٹ کیا اور ان کے ساتھ ڈیوک آف ایڈنبرگ بھی تھے, اور انہوں نے ایک اسکول کا وزٹ کیا پاکستان میں, اور انہوں نے وہاں پہ چھوٹے بچوں سے جب ملاقات کی تو انہوں نے ان سب صحیح. شمائلہ, آپ سے ضرور آپ کی بات مکمل کرنے کا کہیں گے, ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے. ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, شمائلہ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شمائلہ سے بات کر رہے تھے, اسی کو کنٹینیو کریں گے اور انہی سے گزارش کریں گے کہ وہ جو واقعہ سنانا چاہ رہی ہیں اسی کو کمپلیٹ کریں. جی شمائلہ. جی, تو ڈیوک آف ایڈنبرگ نے جو اسکول میں اسٹوڈنٹس تھے ان کا ڈیورنگ انسپیکشن وزٹ انہوں نے ان سے پوچھا کہ وٹ یو وانٹ ٹو بی وین یو ول گرو اپ. سب بچوں نے بڑے اعلیٰ پروفیشنس کے نام لیے. بعد میں ڈیوک آف ایڈنبرگ نے ہمارے جو پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب تھے اس وقت, ان کے ساتھ اپنی جب آبزرویشنس شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, میں کافی شوق میں چلا گیا ہوں کہ پاکستان کا آنے والا فیوچر کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ واٹ از ورینگ یو. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بچوں سے بھی میں نے بات کی ان میں سے کوئی بھی ٹیچر نہیں بننا چاہتا. ہماری سوسائٹی میں جو مین اسٹریم پروفیشنز ہیں, بدقسمتی سے ان میں سے ٹیچنگ کو ایک نہیں سمجھا جاتا, جس کی وجہ سے یہ دن بدن کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے. مورل ویلیوز اور ایڈمیریشن فار دا ٹیچرز, رسپیکٹ فار دا ٹیچرز ایک کتابی اور کاغذی حیثیت سے زیادہ اس کی اہمیت کم. دیکھو, میں نے اپنی جب کیریئر کا آغاز کیا تو وہ بھی ٹیچنگ سے کیا تھا, اور ڈیورنگ ٹیچنگ میں نے یہ دیکھا کہ بچے آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی خامی نہیں ہوگی. آپ ان کے جو دماغ میں, ان کے تصور میں جو ایک اسکیما ہے, آپ اس پہ 100% آپ کو اترنا چاہیے. صحیح. دوسرا یہ کہ والدین جب بچوں کو ہوم ورک کروا رہے ہوتے ہیں گھروں میں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ نہیں اسکول میں تو اتنی اچھی گرومنگ نہیں ہو رہی, ان کو اکیڈمیز میں بھیجا جائے, ان کو ایکسٹرا ٹیوشن کی طرف بھیجا جائے. بچے کے کانسیپٹ میں, بچے کے دماغ میں کیا کانسیپٹ آپ نے دیا, یور ٹیچر از انکمپیٹنٹ, دیٹس وائی وی آر سینڈنگ یو فار ایکسٹرا ٹیوشنز. نمبر 2,
آپ اس سے ہوم ورک کروا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ٹیچر نے چیکنگ کرتے ہوئے کوئی چیز اوور لک کر دی, آپ نے فوراً بچے کے سامنے کہہ دیا کہ یور ٹیچر شی آلویز اوور لکس, پتہ نہیں دھیان کہاں ہوتا ہے. آپ اس طرح کے کامنٹس بچے کے سامنے, انسلٹنگ کامنٹس اس کے سامنے جب پیرنٹس پاس کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ بچے کے لیے تو ٹیچر اس طرح سے کا ہے ہی کہ اچھا وہ سختی کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کرنے کو, وہ ہوم ورک دے دیتی ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں میں بھی اس کی ڈی گریڈنگ سٹارٹ ہو جائے. کنٹینیو کریں گے. شمائلہ امتیاز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم امتیاز. میم وعلیکم السلام. بہت اچھے ٹاپک پہ حضرت امام اللہ آپ گفتگو فرما رہی ہیں, بہت شکریہ. اس میں تھوڑا سا عرض یہ کرنا تھا کہ ماں ایک دفعہ خود گیلے میں سو کے اپنے بچوں کو بھوکے میں سلاتی ہے تو اس کا ہی حق ہم ساری عمر ادا نہیں کر سکتے, دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. یقیناً. اور ماں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں وہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ماں اور ماں جیسی ہستیوں کی, خالہ کی, پھپھی کی کتنی عظمت اور ان کی توقیر کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور بات دراصل یہ ہے ارسلہ میم, ہم تو لوگ تو بڑے گناہگار ہیں, مگر جن کو ماں باپ مقدر میں نصیب میں ہیں انہیں چاہیے کہ ماں باپ کے پاؤں دھو کے بھی اگر پیئیں گے تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا. قرآن نے فرمایا اللہ پاک کہ اف تک نہ کہو. بے شک. اور واضح انہوں نے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں جی تو انہیں چھڑکو تک نہیں. یقیناً. اور ہمارے یہاں رویہ دیکھیں. اور ایک اور آپ کو الگ بات بتاتا ہوں جی جی کہ صرف ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی توقیر و عظمت کریں. ایک بڑے فلسفے کی بات ہے یہ کہ جب کوئی معاشرے میں دوسرے کی اولاد کی نگاہ شفقت کرم ڈالتا ہے, دوسرے کی اولاد کی حق تلفی نہیں کرتا, اس کو مقام دیتا ہے, اس کا جائز مقام دیتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, تو گویا وہ اس کے ماں باپ کی توقیر و عظمت کر رہا ہے. کیونکہ کسی کا بچہ اگر خوشحال ہوگا, آرام میں ہوگا, تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ ان کے ماں باپ کی توقیر کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب آپس میں محبت اور اخلاص سے رہیں گے تو دوسرے ماں باپ بھی جو ہے وہ بڑے راحت میں آئیں گے اور ان کا دل خوش ہوگا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے. اور ماں باپ جب بہت ہو جائیں تو ان کے بعد ان کی مغفرت کے لیے ہر دم دعائیں کرنی چاہیے. اور ایک چیز اور ہے اس کے اندر کہ ہم جب دوسری اپنی خالہ, پھپھی, چچی ان کی توقیر عظمت کریں گے تو ہمیں ان کی بھی توقیر عزت عظمت کرنے کا ثواب ملے گا. اور ماں باپ کو بھی اس کا, یعنی کہ ہمارے نیک عمل سے ہمارے ماں باپ کو بھی فیضان پہنچے گا. یقیناً یقیناً. بہت شکریہ امتیاز, اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے سے شیئر کی. شمائلہ آپ اپنی بات مکمل کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی میں آپ کے جو ریگولر کالر امتیاز صاحب ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کی بات کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں. میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سب ناظرین کو یہی وہ کرنا چاہوں گی, اپنا ایک میسج کنوے کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پیرنٹس کے لیے ایک دن مختص کرنا جائز ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ کیا اس ماں کے لیے ایک دن مخصوص کر دینا اس بات کے لیے ٹھیک ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ ایک صحابی تھے, وہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ انہوں نے کہا ماں کے ساتھ. انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد, تو انہوں نے کہا ماں کے ساتھ. اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو اس پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کے ساتھ. چوتھی دفعہ جب دریافت کیا تو اس پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ کے ساتھ. اور پھر جب پانچویں دفعہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو کلوزسٹ ریلیٹیو ہے اس کے ساتھ. کیا اس ماں کے ساتھ آپ نے جن فیلنگز کا اظہار کرنا ہے اس کے لیے ایک دن مخصوص ہونا جائز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے جو پیچھے سے دعائیں کرتی ہے وہ بچوں کی حفاظت کرتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کی طرف جا رہے ہیں, راستے میں پیر لڑکھڑا جاتا ہے ایک پتھر سے ٹکرا کے, تو غیب سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ سنبھل کے چلو, آج تمہاری والدہ نہیں ہے جو پیچھے سے تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ جس کے سفید بالوں سے شرم اللہ تعالیٰ کو بھی آتی تھی. ہمارے والدین بہت پریشیس ہیں, ان کی قدر و منزلت شاید آپ کو اس وقت آئے کہ جب خدا نخواستہ وہ دنیا میں نہ ہو. صحیح. ان کے لیے خاص دن ڈیڈیکیٹ کر دینا, اس دن کو کمرشلائز کر دینا کہ جی آج ہم ان کے لیے ایک کارڈ خریدیں گے, تحفہ خریدیں گے, پھول خریدیں گے اور ان کو وہ سب کچھ بتا دیں گے.
آپ کو کیا پتا کہ اگلے آنے والے سال میں، اگلے آنے والے 9 مئی تک یا 3rd ویکینڈ آف جون تک وہ زندہ رہیں گے یا نہیں، آپ کو اپنی خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں. صحیح. تو خدارا پلیز روزانہ کمیونیکیٹ کیجئے، روزانہ ان کو بتائیے کہ جو وہ آپ کے لیے کس طرح سے. بالکل یہ بہت ضروری ہے. بڑی اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا. مہناز، ادھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے تمام تر حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں. کسی بھی ایج گروپ سے ہمارا تعلق ہے، ہم بچے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم ایج آف میجورٹی ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہم نے اپنے والدین زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے کیا کیا، کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا سکتی ہے کہ ان کے حقوق پورے کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کا مطلب ہے کہ بچوں میں ہم نے جی بالکل کسی بھی ایج گروپ، میچورٹی ایج ہے یا پھر بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، سب کے اندر. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک سپونج کی طرح ہوتے ہیں. وہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں. جیسے سر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی دادی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کی پھوپھی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے نانا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اس کے دادا کے ساتھ کیا. یہاں سے وہ ساری چیزیں پک کرتا ہے بچہ. اور جس وقت وہ سچویشن آتی ہے تو جس طرح آپ سپنج کو دباتے ہیں تو پانی نکلتا ہے اس پہ سے جو کچھ ایبزارب کی. سو چلڈرن دے observe and then they absorb it. اور جب وہ سچویشن آتی ہے تو وہ بالکل اسی سچویشن میں ویسا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یہ سب اچھی ویلیوز کو سیکھیں، ان ٹریڈیشنز کو کیری آن کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود ان پہ عمل کریں. صحیح. جب آپ خود اس پہ آپ چلیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بچے چونکہ اس کو واچ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں، تو وہ وہی کچھ سیکھیں گے. صحیح. وہ بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں گے، وہ اپنے بزرگوں کا سیکھیں گے. اور پہلے آپ کو پتہ ہے کہ محلے کا سسٹم ہوتا تھا. نہ صرف یہ کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو چیک کرتے تھے یا کر سکتے تھے، آپ کے جو نیبرز ہوتے تھے، وہ جو بزرگ ہوتے تھے، وہ بھی ان بچوں کو چیک کرتے تھے. اور بچوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہم نے ان کی بات بھی سنی. یہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے ہمارے اپنے پیرنٹس امپورٹنٹ. اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری اپنی اولاد کی طرح ہیں بچے. اب یہ چیزیں کافی حد تک ختم ہو گئی. اب وہ ایک 1 یونٹ بن گیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے پہلے جوائنٹ سسٹمز ہوتے تھے، اس کے بہت سے پلس پوائنٹس بھی تھے کہ جب آپ ساری فیملی میں بزرگ بھی رہ رہے ہیں، بڑے بھی رہ رہے ہیں، رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے. اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کہیں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر میں خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بچے سیکھتے تھے. ابھی چونکہ 1 یونٹ بن گیا ہے، ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے تو ایسے تعلقات ہیں، ہمیں اس نے فلاں نے یوں کہہ دیا، ہمیں فلاں نے یہ کہہ دیا. اس کی وجہ سے وہی باتیں بچے بھی سیکھ رہے ہیں. اور وہ یقیناً وہ بچے جب وہ خود اس سٹیج پہ پہنچیں گے تو وہ بھی ایگزیکٹلی ویسا ہی ریئیکٹ کریں گے. اور پھر ہم ایسا ہی ایک پروگرام کر رہے ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ بچے ایسے کیوں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہناز، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم فیملی کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ نے جوائنٹ فیملی کا ذکر کیا، نیوکلیر فیملی سسٹم کا ذکر کیا، وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ ایک خاص انٹریکشن، ایک خاص جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی ہوتا ہے، ایک خاص ایفیلیشن بھی ہوتی ہے جو کہ ہر کسی کی ہوتی ہے. لیکن جب ایک لڑکی کے حوالے سے بات کر لیں یا ایک لڑکے کے حوالے سے بات کر لیں، اپنے اسپاؤس کے پیرنٹس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کانفلکٹ ریز کرنا، یا پھر ان کو برا بھلا کہنا، یا پھر یہ کہنا کہ یہ میرے والدین نہیں ہیں، میں ان کی خدمت کیوں کروں، یا میں ان کا ادب، ان کا احترام کیوں کروں. بوتھ اینڈس پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج کل اس میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے. اس کو کس طرح سے ریوائیو کرنا اور کتنا ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی اپنے پیرنٹس مانیں. دیکھیں پھر سے یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے گھر کی انوائرمنٹ کیسی ہے. اگر آپ کے والد نے اپنی بیگم کے گھر والوں کو رسپیکٹ دی تھی تو یقیناً بچہ بھی وہی سیکھے گا. اور کبھی کبھی بچے ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر بچے نے یہ دیکھا ہے کہ میری والدہ نے میری دادی کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی، میری پھپھو کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی، اور میرے چچا کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی، یا وہ ان کے پیچھے سے باتیں بناتے تھے، یا وہ ان کو وہ اہمیت نہیں دی جو کہ ان کو دینی چاہیے تھی، وہ عزت نہیں دی، تو آپ یہ ڈیڈ شور ہیں کہ آپ کا بچہ بھی بڑا ہو کے ایگزیکٹلی یہی کچھ کرے. تو آپ نے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کریں تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے مثال بنانی ہے. بالکل. آپ خود اگزامپل بنیں گے تو وہ بچہ ایسا یقیناً. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس طرح سے آپ غلط طریقے سے اپنے بچوں کو
لے کے چلتے ہیں, ان کو غلط میسیجز دیتے ہیں, کنوے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ بھی ویسا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اکثر اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں کا خاص جھکاؤ نظر آتا ہے یا تو ننیال کی جانب یا پھر اپنے ددیال کی جانب ہوتے ہیں, ایک طرف وہ کانفلکٹ ریز کرتے ہیں. تو یقیناً پیرنٹنگ میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور ایک بیلنسڈ وے میں بچوں کی تربیت کرنی ہے. ان کی اپ برنگنگ میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں, ان کو روکنا ہے, نکالنا ہے اور بچوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کر سکیں, فرق کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے جس مسئلے کی جانب میں نے اشارہ کیا؟ یقیناً ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ بنتی جا رہی ہے بات کہ اپنے اسپاؤس کے پیرنٹس کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے جو کہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ پیرنٹنگ کی بھی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ اوور آل سوسائٹی کے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں, ایک تو رویے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, دوسرا ہمارے درمیان جو چپکلسی ہوتی ہے یا کسی حد تک کشمکش ہوتی ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارا مال بھی ہوتا ہے. یعنی کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں وہ ہم کس کو کتنا دیں اور کس طریقے سے وہ ہونا چاہیے. تو ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی سن رہے ہیں اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, مال ہے, وہ اسے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دنیا جہان میں خرچ کریں, لیکن اگر خدائی تقسیم دیکھیں اور حکم دیکھیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے والدین تک پہنچنا چاہیے. میں آپ کو باقاعدہ آیت کوٹ کرتا ہوں, مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب سے پہلا نمبر والدین کا. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کہاں خرچ کریں, کیسے خرچ کریں, تو آپ انہیں بتا دیجئے گا کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ سب سے پہلے آپ کے والدین تک پہنچنا چاہیے. والاقربین والیتامى, پھر بعد میں پوری ایک ڈیٹیل ہے. تو ہمیں اپنے والدین سے شروع کرنی چاہیے اپنی خیر اور بھلائی کے تمام تر سلسلوں کو, چاہے وہ رویے سے متعلق ہو, چاہے وہ روپے پیسے سے متعلق ہو, چاہے کسی بھی حوالے سے. جس طرح انہوں نے, ابھی ہم چھوٹے تھے تو سب سے پہلے ہمیں رکھا, ہمیں اچھا کھلایا, اچھا پہنایا اور اچھے طریقے سے ہماری حفاظت کر کے آگے بڑھایا, ہماری تعلیم پر خرچ کیا, سب کچھ خرچ کیا. تو اب ہم لوٹانے پر آئے ہیں تو ہمیں بھی وہاں سے شروع کرنا چاہیے. ہمیں کسی چیریٹی ادارے میں, ٹھیک ہے وہاں دینا بہت اچھی بات ہے, کسی اپنی تصویریں کھنچوانا بہت اچھی بات ہے کہ یہ بہت بڑے سخی ہیں, دولت مند آدمی ہیں, لیکن گھر میں آپ کے والدین کی حالت میں ہے, پہلے آپ یہ بھی دیکھیے. بالکل, یہ بہت پھر آپ کے جو رشتہ دار ہیں, قریب والے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے سسرال والے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ننیال, آپ کے ددیال, آپ کے پھپھی ہیں, ممی ہیں, جتنے بھی ہیں, مامے, چاچے, یہ سارے آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کس حال میں ہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. آپ چاہے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بہت زیادہ خرچ کر دیں, آپ کی شہرت ہو جائے, آپ کی تصویریں کھنچ جائیں اور لوگ آپ کو سخی کہنے لگیں, لیکن اگر آپ کے والدین مشکل میں ہیں, ان کو ضرورت ہے آپ کی اور آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے, تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہ ایک مذہبی اور دینی فریضہ ہے اور آپ کے اوپر لازم ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کی عبادات ہیں. یہ سمجھ لینا کہ اب یہ اپنی ایک ایج کے ایسے سرٹن پیریڈ میں ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, ان کا کام ختم ہو گیا, انہوں نے ہمیں پڑھا لکھا دیا, ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیا, ہم کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, سوسائٹی کو ہم سرو کر رہے ہیں, اب ان کا رول ختم ہو گیا. یہ یقیناً غلط ہے اور ہم نے اس پر نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ڈیوٹیز, ہماری رسپانسبلٹیز, ہمارے فرائض کیا ہیں, ان کی ادائیگی کو بھرپور اور یقینی کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہم آنے والی نسل کو یہ پیغام دیں کہ وہ اپنے فرائض, اپنی ڈیوٹیز, اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنی تمام تر روایات کو ریوائیو کر سکیں, ان کو پریکٹس کر سکیں اور اس معاشرے کو, اس ملک کو ترقی کی جانب لے جا سکیں. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. پروگرام کے لاسٹ سیشن میں سلوشنز اور سجیشنز پہ بات ہوگی اور بات ہوگی کہ اپنے فرائض کی ادائیگی کو بحیثیت اولاد ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں, کیا سجیشنز ہیں, کیا سلوشنز ہیں, اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस की बात होगी। और आज बात होगी कि हम अपनी बहैसियत औलाद फ़राइज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझ सकते हैं, कैसे पूरा करना है। जब हम बात करते हैं कि हमने वालिदैन के हुकूक पूरे करने हैं, अपने वालिदैन का ख्याल रखना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने की कोशिश करनी है, और साथ ही साथ अगर खुदा न खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई नाराज़गी है, कोई तलखी है, तो उसको भी मिटाने की पूरी कोशिश करनी है। शुमाइला, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। जैसे हमने माशरे की कुछ नाहमवारियों का जिक्र किया, कुछ ऐसे रवैयों का जिक्र किया कि जो कहीं ना कहीं हमारी सरिश्त का हिस्सा तो नहीं लेकिन हमारे अंदर आते जा रहे हैं। इनको कंट्रोल करना, इनको मैनेज करना, इनको चैनलाइज करना यकीनन हम सब के लिए ज़रूरी है। वालिदैन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपसे मैं सजेशंस ये लेना चाहूँगी कि जो वालिदैन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना, यकीनन इनको भी कंट्रोल करना और इनमें भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और इसमें फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि सिबलिंग्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फ़लाँ ऐसा कर रहा है, तुम्हें भी ऐसा ही करना है, बड़े भाई ने इतने मार्क्स सिक्योर किए हैं तो तुम्हारे भी इतने आने चाहिए। कुछ रवैयों को यहाँ बदलने की भी ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आज वक्त निकालिए, अपनी फैमिली के साथ एक नए तरीके से अपने ताल्लुकात इस्तवार कीजिए 4 बुनियादों पे: फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फ़िज़िकली आप किस तरह से कर सकते हैं? आपके वालिदैन, उनके साथ फ़िज़िकली अपना एक रिलेशनशिप, कि आप उनके साथ हेल्दी गेम्स में इंगेज हों, स्पोर्ट्स में इंगेज हों, उनको फ़िज़िकल एक्सरसाइज की तरफ रग़बत दिलाएं। डिस्कशन करें। मैं उस तरफ आ गई। उसके बाद देखें, अ हेल्दी बॉडी बियर्स अ हेल्दी माइंड। डेफिनेटली वालिदैन जो हैं वो सारा दिन अगर घर पे हैं, वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, तो क्या होता है कि वो सारा दिन परेशानियां और वो जो मसाइल उनके जहन में घूमते रहते हैं, उनको जहन नशीन रख के बच्चों के बारे में एक्सेसिव वरीनेस का शिकार हो जाते हैं, हालांकि उसका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक़ होता है। उसमें ये कहूँगी कि फ़िज़िकली उनके साथ कोई हेल्दी स्पोर्ट खेलिए, उनके साथ वीकेंड्स पे आप बैडमिंटन खेलिए, आप जॉगिंग ट्रैक पे ले जाएं, आप पिकनिक पे जाइए। आपको एहसास होगा कि वाकई में यू आर बिल्डिंग अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। सेकेंडली, मेंटल वेलबींग में आप उनके साथ व्यूज़ एक्सचेंज करें, एक हेल्दी डिस्कशन करें। आप जिन इमोशनल मसाइल से गुजर रहे हैं, आपको जो परेशानियाँ दरपेश हैं, आप उनको कन्वे करें, और जो इन मामलात पे वो परेशान हैं वो आपको कन्वे करें। आप दोनों बिल्कुल हल्का फुल्का फील करेंगे। सही। और एक दूसरे के साथ शेयरिंग के साथ आपको लगेगा कि आपका बॉन्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है। डेफिनेटली। नंबर 3, सोशल में देखें, हमने अपने बच्चों को ये, और अपने पेरेंट्स को भी अपने रवैये के थ्रू, अपने रोल मॉडलिंग के थ्रू ये कन्वे करना है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हम बच्चों को ये कहते हैं कि आपने किसी की गीबत नहीं करनी, और हम खुद बच्चों को बिठा के कह रहे होते हैं, देखा फ़लाँ रिलेटिव ने क्या किया। वालिद जो हैं वो ससुराल की और वालिदा की ससुराल की, बच्चों के साथ क्रॉस कम्युनिकेशन हो रही है, बैड माउथिंग हो रही है, डबल स्टैंडर्ड कन्वे हो रहा है। यहाँ पे सोशल आपने स्कूलिंग इस तरह से करनी है। नंबर 4, स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को अवेयरनेस दें कि जो आप पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है। हम दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, और 5 वक्त नमाज में हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो यहाँ पे देखें, हमने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की, लेकिन वो हमने जल्दी में नमाज़ पढ़ी, और वो दुआ जो हमें कारी साहब ने बचपन में याद करा दी, बस वो हमने पढ़ी और सलाम फेरा, एंड दैट्स इट। हमने उसकी अहमियत को नहीं जाना। तो स्पिरिचुअल रिवाइव आपको करना है, यकीनन करें। इन 4 बुनियादों पे अगर आज से आप अपनी इस रिलेशनशिप को दोबारा रीबिल्ड करें, स्टार्ट रीलिविंग इट, तो क्यों नहीं कोई बेहतरी आएगी। यकीनन आएगी। बहुत खूबसूरत सजेशन। इसी के साथ आपसे गुजारिश, कोई मुख्तसर सा पैगाम भी देते हैं। वालिदैन के हवाले से पूरी कौम को इस प्लेटफॉर्म से यही मैं मैसेज देना चाहूँगी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि खुदा करे ये रौनकें सलामत रहें, खुदा करे कि ये मोहब्बतें सलामत रहें। थैंक यू। आमीन। बहुत खूबसूरत पैगाम। शफीक साहब, सजेशंस पहले वालिदैन के हवाले से, हमारे रूहानी पेरेंट्स का भी हमने उसी तरह से इज़्ज़त, एहतराम और अदब करना, और साथ ही साथ ओवरऑल हमारी सोसाइटी के जो बुज़ुर्ग हैं, यकीनन वो भी वालिदैन और हमारे मोहसिन की हैसियत रखते हैं, उनका भी एहतराम करना है, उनका भी अदब करना है। सजेस्ट कर दीजिए। जी, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि माहौल से सीखा जाता है, यकीनन।
और माहौल असर अंदाज होता है आपके तमाम रवैयों पर। तो अपने माहौल को बेहतर कीजिए। बेहतर बनाने के जो स्टेप्स हैं वो मैडम ने बताए हैं कि आप बातचीत से भी बेहतर कर सकते हैं, आप सच बोल कर दूसरों के लिए सच की मिसाल कायम कर सकते हैं, आप अपने अमल के ज़रिए से दूसरों को अमल पर राग़िब कर सकते हैं, आप मोहब्बतें बांट कर दूसरों को मोहब्बत की तरफ ला सकते हैं। सही। तो जैसा रवैया आपका होगा वैसे आपके बच्चे सीखेंगे। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा कुछ करें तो आप अपने बड़ों के साथ अच्छा कीजिए। सही। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सच बोलें तो आप खुद सच बोलिए। अगर आपके बच्चे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सफाई सुथराई की तरफ आएँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो आप खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये जो माशरा है, ये जो हमारी दुनिया है छोटी सी, और ये जो वक्त है हमारे पास बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लामहदूद वक्त नहीं है, तो इसमें हमें बहुत अच्छा करना है। लेकिन एक ज़िंदगी की ख्वाहिशें होती हैं और बहुत वो ज़्यादा हैं, वो कभी पूरी नहीं होती, वो फैलती चली जाती हैं, फैलती चली जाती हैं। आप कुछ हासिल कर लेते हैं, उस हासिल करने के बाद भी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि जो बच जाती हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो कहीं रुक जाइए, कहीं ठहरिए, कहीं अपने बारे में सोचिए कि आप क्या हासिल कर चुके हैं, फिर उसका बेहतर इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। और जैसे आपने रुकने ठहरने की बात की है तो मेरे जहन में आ रहा है, अगर वालिदैन के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यकीनन हम बहुत फास्ट पेस पे चल रहे हैं और ये शायद हमारी मजबूरी है कि अपने ब्रेड एंड बटर को मीट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ जाता है या अपने टाइम को हमने मैनेज करना है। तो उसमें वालिदैन के लिए अगर कोई दिन मखसूस है तो उस दिन वालिदैन के पास बैठना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और एक इंटरेक्शन जो कहीं खो गया है उसको रिवाइव भी किया जा सकता है। जी, मैं बिल्कुल अपने उस नुक्ते पर कायम हूँ कि ये दिन ऐसा नहीं कि बाकी दिनों को छोड़ दिया जाए। इसमें यह है कि आप कुछ ज़्यादा वक्त उनके साथ सर्व करें। बाकी पूरा साल भी आप सर्व करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, लेकिन इस दिन ख़ास तौर पर आप बाकी दिनों से बढ़कर कुछ पेश आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। त्योहारों का मतलब यही होता है कि आप उस दिन कुछ ज़्यादा खुशी मनाते हैं। ऐसा नहीं कि ईद के अलावा हम खुशी नहीं मनाते, ईद के दिन हम ज़रा ज़्यादा खुशी मनाते हैं, तो उसको ईद कहते हैं। ठीक है, तो वालिदैन हमारा हकीकी असासा है, यकीनन ये हमारी ज़िंदगी है और हमारा सब कुछ है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बदकिस्मत हम में होगा कि जो कि इस असासे को छोड़ दे, इस खुशी को छोड़ दे और अपनी झूठी खुशियों के पीछे, शराब खुशियों के पीछे। शफीक साहब, मैसेज में कंक्लूड कर दीजिए अपनी बात। जी, प्यार कीजिए अपने वालिदैन के साथ, उनको वक्त दीजिए। बिल्कुल, और इनका इज़्ज़त और एहतराम और उनका अदब, इसको मलहूज़े खातिर रखना हम सब का फ़र्ज़ है। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस और सजेशंस की बात हो रही है, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि हम अपनी माँ, जिसके साथ हम दिन का अक्सर वक्त गुजारते हैं, ज़्यादातर वक्त हमारा जो है अपनी माँओं के साथ, अपनी मदर्स के साथ गुजरता है, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है कॉन्शियस भी होते हैं। उनकी छोटी सी बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, हम चाहते हैं कि नहीं, हम अपनी मदर के लिए कुछ करें, लेकिन हमारा वो फिगर, हमारे फादर फिगर कहीं ना कहीं हमारे जहनों से इग्नोर होते चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारा पेट पालने के लिए, हमारी अच्छी तरबियत करने के लिए घर से बाहर निकलें, वो मौसम की सख्तियों से लेकर लोगों की तल्ख बातों तक को बर्दाश्त कर जाते हैं, इसलिए ताकि उनकी फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर सके, उनके बच्चे पढ़ लिख सकें, उनके बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त हो सके, बेहतरीन तरबियत हो सके। तो अपने वालिदैन को बराबरी की हैसियत दें और उनके साथ बराबर ताल्लुक़ कायम रखें। अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो यकीन जानें कि आपका बाप भी आपके लिए बहुत कुछ करे। उनसे मोहब्बत करना, उनसे इजहार मोहब्बत करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। महनाज, सॉल्यूशंस और सजेशंस आपसे भी लेना चाहेंगे और फिर मैसेज क्या सजेस्ट करना चाहेंगी उन ख़वातीन को, बेसिकली उन लड़कियों के हवाले से, उन लड़कों के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं, उनके लिए भी ये लाजिम है कि वो ये कंसीडर करें कि वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अपने वालिदैन के लिए भी और अपने स्पाउस के वालिदैन के लिए भी। यहाँ पर कंसीडर करना, यहाँ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उजागर करना और उनके हुकूक पूरे करना, ये सबकी ज़िम्मेदारी है। जी, ये जो बात है, ये इसमें जैसे कि एक लड़की शादी होके आती है तो उसको एक तो उसने अपने घर की उसकी तरबियत है कि उसने बड़ों के साथ कैसे अपना रवैया रखना है, उसके एटीट्यूड्स क्या होंगे। फिर बच्चियों को काफ़ी हद तक उनके पेरेंट्स भी फीड करते हैं। अगर उसको उसके मदर बता रही हैं कि नो मैटर व्हाट, ये तुम्हारी वालदा हैं, ये तुम्हारे वालिद की तरह, बिल्कुल, तो तुमने इनकी इज्जत करनी है। कभी कभी कोई बात बुरी भी लग जाती है, वो बड़े हैं, आपको अपने पेरेंट्स की भी बातें बुरी लगती हैं, आपको अपनी मदर की भी बातें बहुत बुरी लगती हैं और एट टाइम्स आप आंसर बैक भी कर, लेकिन आप उनको ये बताएं
کہ نہیں یہ بھی تمہاری والدہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لڑکے کی ماں ہوتی ہے وہ بھی اپنی بہوؤں سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ ان کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری فیملی چلے گی. بیٹی تو آپ کے دوسرے گھر میں چلی گئی, لیکن بہو جو آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا گھر آگے سے چلنا ہے. سو یہ باتیں بھی اس کو لیکن وہ چونکہ ماں ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں کی ہی ٹون میں وہ کبھی اس بچی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کوئی بات کر دی تو پھر بچیاں اس کو نیگیٹو لیتی ہیں, اور ہر بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کے شیئر ضرور کرتی ہے ماں کے ساتھ کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, اور کچھ نہیں تو فون پہ, آج کل تو فون بہت چلتے ہیں, ایسے ہی وہاں پہ نا ان کا پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل, اس کو آپ اپنے میسج میں کنکلوڈ کریں گی. ہاں جی بالکل میسج دے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ان کو یہی میسج میں سب کو دوں گی, سب بچیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی, کہ بڑوں کا احترام کریں ریگارڈلیس کہ وہ آپ کے پیرنٹس. بالکل, آپ کے جو لڑکی کے پیرنٹس ہیں وہ بھی آپ کے پیرنٹس ہیں, اس کے بہن بھائیوں کی بھی رسپیکٹ کریں, اور اسی طرح جو لڑکے کے ہیں ان کو بھی بڑی اہمیت دیں, ان کی بھی عزت کریں, ان کا ریگارڈ کریں, اور ان کے حقوق پورے کرنے کی بھی کوشش کریں اور درگزر کریں. یقیناً یہی پیغام ہے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.